चोई साहब आपको कमाल कर दिया आपने, तो आप तो मज़लूम की आवाज़ बन गए हैं। अदील को आपने मज़लूम बना दिया है, सैफुल्लाह न्याज़ी को आपने बड़ा ज़ालिम आदमी बना दिया है। ये किस्सा कहानी क्या है? वैसे था भी वो ज़ालिम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके कत्ल के बाद वो बोल पड़ा, इलाके के लोग, वहाँ के रहायशी, मोहल्लेदार, जिन बाबा है वो, मैं जिन बाबा कहता हूँ। फिर उस बच्चे ने क्यों मार दिया उसे? यानी आप मुझे जानते हैं ना, आप मुझे गाली देना, आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। नहीं, मैं भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा उसको जो मुझे गाली देगा। हमारा कितों लफ्ज़ लैन दिया ये जाने बात है। ही तरजे साहब। उसकी माँ कहती मैं फोन कर, मैं कहता ब्लास कंजरी के पुत्र हूँ, और वो कह रहा है कि मैंने मार दिया है, गालियाँ निकालता था। FIR जो है उसकी, इनके पास कोई वीडियो है कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब भाई वॉक कर रहे थे, लड़का है तो इनकी बात जो है ना वो इसलिए कमज़ोर और गलत साबित हो जाएंगे। बच्चे का वीडियो बयान मौजूद है, लेकिन FIR को तो साबित कर रहे हैं। तो पुलिस वाले पिस्तौल हाथ में पकड़ा हुआ, तो ये उनके बाप की, ये स्कॉटलैंड यार्ड की टीम है, और वहाँ पे हाथ पे ग्लव्स चढ़ा के उसको पहले सीन के रैपर में रखते। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं कलम क्लब। और कलम क्लब में आज एक ऐसा कलमकार जिसने स्कूल का तो शायद चेहरा ना देखा हो, या कॉलेज ना गया हो, या किसी यूनिवर्सिटी ना गया हो, लेकिन अपने आप में इस वक्त सहाफ़त की यूनिवर्सिटी बना बैठा है। इसके पास जो भी इतला होती है मनो अन बयान करते हैं, और उसको रेक्टिफाई करके, वेरीफाई करके तमाम रिपोर्टर देखते हैं, वो वैसे की वैसे ही निकलती है जैसे हक़ाइक़ होते हैं। तो ये तो क्रेडिट शाहिद चौधरी साहब को जाता ही है। दूसरा क्रेडिट सबसे बड़ा ये है कि ये मज़लूम की दादरसी में सबसे आगे एक कदम हमें नज़र आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नज़र आ जाते हैं कि इनके ऊपर इतने सवालिया निशान उठ जाते हैं। और फिर तीसरा क्रेडिट जो है वो ये है कि इनके ऊपर आप सुलझे हुए लफ्ज़ों में, आप किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, आप अच्छे लफ्ज़ों में तनकीद करें। ये हर किस्म की तनकीद का बड़ा भरपूर जवाब देते हैं। तो आज इनको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, इनके ऊपर सवाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब आपको कमाल कर दिया आपने, तो आप तो मज़लूम की आवाज़ बन गए हैं। अदील को आपने मज़लूम बना दिया है, सैफुल्लाह न्याज़ी को आपने बड़ा ज़ालिम आदमी बना दिया है। ये किस्सा कहानी क्या है? वैसे था भी वो ज़ालिम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अब पूरे माशाल्लाह एंकर बन चुके हैं। जिस तरह आप प्यार से इंट्रो देते हैं, पहला सवाल इतना मीठा करते हैं, आगे छुरी तेज कर देते हैं, फिर हारी बन जाती है। आप प्यारे आदमी। अच्छा यासिर भाई, पता है क्या, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। आपको याद है जब मैंने अपना प्रोग्राम अपलोड किया ये मरहूम के बारे में ना, जी। तो मैंने उस प्रोग्राम में जो है ना, मैंने एक चीज़ को एक्सपोज किया था कि ये इंस्पेक्टर नहीं, करैक्टर का कत्ल है। करैक्टर का कत्ल, ये नारा बन गया। ये बहुत बड़ा आपने नारा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इसी स्लोगन के पीछे चल पड़े। जी बिल्कुल चल अभी वो लोग जो डरे बैठे थे, जो इस मुआशरे में पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझते थे, लब कुशाई नहीं करते थे इनके खिलाफ, तो वो बोल पड़े। एक ऐसा तबका जो आज तक किसी कांस्टेबल की शहादत पे भी नहीं बोलता था, इसके कत्ल के बाद वो बोल पड़ा। इलाके के लोग, वहाँ के रहायशी, मोहल्लेदार, मकतूल जो है उसके दोस्त, वो जो कातिल था उसका जो दायरा अखबाब था, वो लोग सब एक ही बयान दे रहे हैं, कि ये बंदा जुबान का गंदा था। सारे सहाफ़ी भी उसके खिलाफ ही प्रोग्राम कर रहे हैं। अब मैंने कल अपना एक प्रोग्राम देखा है, इर्तिज़ा भट्ट, वो छोटा भाई है, इतना सीनियर, यानी कि मेरी नज़र में जर्नलिस्ट हो चुका हुआ है कि वो सोशल मीडिया पे जो है ना, आप ही की तरह वो भी एक जिन्नत बना हुआ है, एक जिन बाबा है वो, मैं जिन बाबा कहता हूँ ना। तो उसने ना एक सवाल किया मरहूम के बेटे के साथ ना, कि आप मुझे ये बताएं कि आपके फादर किस करैक्टर। उसने कहा है कि मेरे वालिद जज्बाती थे और मेरे वालिद जो थे दिल के साफ थे। अब आप चूंकि आपके पास अल्फाज का तो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, इतना किसी भी क्राइम रिपोर्ट, क्योंकि आप जब सोलो प्रोग्राम करते हैं ना, बहुत शुक्रिया, नहीं शुक्रिया वाली बात नहीं, जो रियलिटी में बताऊँगा, जब आप सोलो प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, आप कई ऐसे लफ्ज़ जो है ना उर्दू के बोल जाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास होते हैं। इसलिए आपको मैं एक सवाल करूँगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। आया करैक्टर, जज्बात और ज़मीर, ये तीनों एक चीज़ है? नहीं, बिल्कुल अलग चीज़। ज़मीर करैक्टर का होता है, बिल्कुल। जज्बात करैक्टर के होते हैं। करैक्टर होगा तो जज्बात और ज़मीर होगा ना। करैक्टर अगर गंदा है तो बाकी सब नहीं। अगर आप कहें कि एक ज़मीर है, भाई किसका ज़मीर है? किसका ज़मीर? करैक्टर कोई है तो उसका ज़मीर है ना। हाँ बिल्कुल सही। ये एक करैक्टर की बात हो रही है। वो कह रहा है इसका बेटा, मेरा वालिद जज्बाती थे लेकिन दिल के साफ थे। अब जज्बात ही होते हैं। आप कोई रोमांटिक फिल्म देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स रोमांस की तरफ जाती हैं। अब मैंने तेरी मेहरबानी फिल्म देखी, कुत्ते के सामने उसका मालिक जैकी श्रॉफ मरा पड़ा है, कुत्ता रो रहा है, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे फादर ने कहा मेरा मुंडा बड़ा जज्बाती, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो जज्बात को आप फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स जो है ना वो जज्बात, बड़ी अच्छी तशरीह, बड़ी अच्छी ठीक है ना। जज्बाती वो होगा, मैं मानता हूँ। वो बेटा ज़ाहिर है उसका बाप है, मैं अपने बाप को कभी चोर या बुरा नहीं कह सकता। उसने कहा जज्बाती था, भाई जज्बाती वो होगा, जज्बाती था तो गालियाँ निकालता था ना।
لیکن وہ کریکٹ کٹا مٹی جذباتی تھا, لوگوں کی پشت کے اوپر چھتر مارتا تھا, لوگوں کے اوپر نجائز پرچے دیتا تھا. آپ پہ نجائز پرچہ نہیں دیا؟ بتائیں, آپ کو کھانے کے اوپر بلا کے آپ اس کو گرفتار نہیں کیا؟ آپ کو بالکل کیا. اور کھانا کھانے کے بعد بل دینے کے بعد مجھے ہاتھ کٹی. وہ اتنا کریکٹر لیس انسان یار. یہ دسترخوان رسول خدا اور نبیوں پیغمبروں کی روایت ہے سجانا, اوپر سے دھوکے کے ساتھ. یار تم ایک بندے کو بلا رہے ہو, میں کوئی اشتہار آج سچ گلاں کرنی ہے, میں غلط گل نہیں کرنی. میں یاسر بھائی بات ہی سچ کرتا ہوں. تانوں نے سنیا کی نہ لتر بھی مارے, تانوں سنیا کہ کی نہ ننگا بھی کیتا ہے. میں تے مندا نہیں اس گل نوں. یاسر بھائی میری گل سن لو, انڈیا تو جاؤ چکر لا کے ہوئی جاگو تو کوئی سٹیج اداکارہ نوں مل گیا, دماغ فریش کر کے آؤ. وہ یہو جی گل کدی کھوپڑی چ بھی نہیں لینی. پوچھو کیوں؟ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں اس گل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی ماننے کو چھوڑے, سننی بھی نہیں ہے. اچھا میں اپنے پروگرامز کے اندر ایسے کیوں بیٹھا ہوتا ہوں, بٹن کھول کے انگلینڈ وغیرہ پہن کے, ایک آدھ بٹن بھی آگے کھول. کئی لوگوں نے کہا بند کر, سٹائل ہے آپ نے شہرداری. کس کے پیچھے ریزن ہوگی, کوئی ریزن ہے, ہر سٹائل کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. ہمیشہ من بھاتا کھاؤ اور جگ بھاتا پاؤ. لوگوں کی یہ رہا. مجھے چیزیں تو وہ پہننی چاہیے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں کیوں اگینسٹ چلتا ہوں؟ میں کسی کا کانا نہیں ہوں. سیف اللہ نیازی اگر مجھے مارتا یا مجھے کپڑے, ابھی تھارا سانا لٹن روڈ یہیں پہ ہے, اب جائیں جا کے افسران صاحب, یہ تو ہمیں لوگ ہوا کے چوئی صاحب غصہ نکال لیں. دنیا کا بزدل ترین آدمی تھا. میں نے غصہ نکالنا ہوتا اس کو معاف ہی نہ کرتا. صحیح. اور یہ 25 سال سزا کروا دیتا اس کو. آپ کے پاس ایک تصویر پڑی ہوئی ہے, میں اس وقت اس موقع پہ کچہری میں کھڑا تھا جب یہ سب ہاتھ جوڑ کے تھے. اس کی نہیں, سارے وہ جتنے بھی وہ جتنے بھی تھے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے. وہ تصویر آپ نے ہمیں دینی ہے, میں دیتا ہوں آپ کو. دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں وہ بندہ ہوں, میں ہمیشہ شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالتا ہوں. میں نے پولیس کی خاکی نہیں پہنی ہوئی. لیکن اس دفعہ تو شیر اس نے گرفتار کر لیا تھا, یہ تباغ ہوٹل میں. وہ اس دفعہ نہیں, 6 سال پہلے کی بات ہے. 6 سال بعد. تو اس وقت نیا نیا لاہور میں ہی آیا تھا نا, یہیں سے تو اتنے جا کے لوگوں کا میں چودھری شاید وہیں کرتا, میں وہیں کرتا. وہ اللہ کے بندے, میں نے پروگرام میں جب اس کو پوچھا ہے, وہ پروگرام نہیں دیکھا آپ نے, وہ خود کہہ رہا ہے. میں اگر نیائی صاحب میرے جو تہاڈا واسطہ پیا کی سکھیا جے کی سکھایا جے, اس نے آ گیا مڑ چودھری جو تساں ساڈا ٹرائل کیتا نا سانوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس نے خود یہ لفظ کہے تھے کہ چودھری میں نے گتا چھوڑیا ہے. وہ خود اس نے پروگرام میں کہا کہ چوئی صاحب مڑ تسی سانوں تھکا چھوڑیا ہے. اس کا مطلب وہ یہ تو نہیں کہتا سانوں چالو کرتا ہے. عدیل کا قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عدیل کی پوری فیملی صرف آپ سے انٹریکٹ کر رہی ہے اور کسی سے نہیں مل رہی. یاسر بھائی آپ کا پریشر ہے ان کے اوپر, آپ کے چینل پہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کی ہے؟ میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے چینل پہ ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ جب بھی آتا ہے شاہد صاحب کو نئی چیز نکال کے دیتے ہیں. لو اس تفتیش کا اینڈ آپ کو بتا دوں, کیا اس کی اینڈ پہ پریس کانفرنس ہوگی آپ کو بتاؤں. پریس کانفرنس میں کہا جائے گا اس بچے کو اس نے جب آخری رات کو فون کیا نا, تو اس شخص نے اس کو گالیاں نکالی ہیں. اس کے باپ نے مجھے بات بتائی ہے. وہ فون ریسیو باپ نے کیا, باپ نے ریسیو کیا, اور وہ فون عام سا تھا چائنا کا, آواز باہر جا رہی تھی. اس نے اس کو کہا ہے او گشتی دیا پترا, او کسے کنجری ماں دیا بچہ, وہ اس کو بولو دی بھین نہ زنا کراں, ایدی ماں دے تو پیشاب کراں, ایدی دھی نہ پیشاب کراں, ایدی دھی نہ زنا کراں. یہ گالیاں جب اس نے نکالی, 2 سال کی بچی اس کی, 2 سال کی بچی, اس نے جب سنا, اور بیگم اس کی پریگننٹ ہے, تو قرآن کی قسم اس کا باپ کہتا میرا منڈا منجی دے تے بیٹھ گیا تے روئی جا رہا ہے. کہتا میں اپنی بیوی نے اسی ٹائم کیا ہے کہ منڈا ساڈا زندگی پہلی باری رویا تے اینوں آواز آ گئی ہے. کیونکہ دیکھیں یاسر بھائی جدوں کہے گا تیری دھی نہ زنا کراں, آپ نے ان پہ بی پی لگانی ہے, ٹی وہ تو مجھے پتہ لگانی ہے, مجبوری ہے آپ کی. اتنی گالیاں سننے کے بعد اگر یہ گالیاں اس نے نکالی ہیں, تو مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ یہ بچہ جو 2 سال سے اس کے پاس رہ رہا تھا, اس کی ماں نے بتایا 2 سال سے رہ رہا تھا, تو کیا یہ اس کی حرکات و سکنات سے واقف نہیں ہوگا, اس کے مزاج سے واقف نہیں ہوگا, اس کے جبر ظلم سے واقف نہیں ہوگا؟ پھر اس بچے نے کیوں مار دیا اسے؟ اس کا جواب دے. بچہ تو چڑی کا بوٹ ہے, یہ چونٹی کے ہاتھ سے بات مار. میں کہتا ہوں کہ آپ کو یا مجھے کوئی ماں یا بہن کی یا بیٹی کی گالی دے تو وہ کہاں بچ کے جائے گا؟ نہیں, مجھے اگر کوئی گالی دے گا نا, یہ تو میں آپ کو صاف بتاؤں, اگر وہ مجھے جانتا ہے, یعنی آپ مجھے جانتے ہیں نا, آپ مجھے گالی دیں نا, آپ یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے, یہ گارنٹی ہے. نہیں میں بھی نہیں زندہ چھوڑوں گا اس کو جو مجھے گالی دے گا. نہیں, مجھے اگر راستے میں چلتے کوئی گالی دے دے گا تو مجھے ایک دم, میں نے ڈور کلوزر لینے جا رہا تھا, بارش بڑی تیز ہو رہی تھی, تو ڈرائنگ روم میں میں نے کہا آج ہی ڈرائنگ روم میں رات کو دعوت ہے, دروازے ڈور کلوزر سے میں نے کہا میں خود لاتا ہوں. اگر کچھ نہیں کر سکوں گا تو اس شخص کو کم سے کم سیدھا کر دوں. نہیں میری بات سن لیں, میں جینوئنلی فزیکلی لوگوں کو ایک نالجبل بات بتانے لگا ہوں. میں نا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, لڑکے میں نے کہا فٹافٹ, یہ بات ہے 1996 کی, تو 70 پہ میں خود ڈور کلوزر لینے چلا گیا, فٹافٹ لگ جائے, رات کو مہمان دروازہ بند. رکشے میں جو ہے نا ایک بندہ گزرا پاس سے, میری موٹر سائیکل کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑ گئی, اس نے مجھے پکڑ کے کہا انیا
साथ उसने गाली निकाल दी, फलाने का पुत्रा। मेरा लड़का साथ वाला कहता, मेरे पिस्टल मैंने लिफाफे में डाल के डाला हुआ था, कहता भाई और मैं कहा जान दे हो कई रस्ते लबने। मैं रास्ते की चलती लड़ाई में गाली को निकालेगा मैं तो उसको जवाब भी नहीं दूंगा, बल्कि माफी शायद मांग लूंगा। अब को दनिस्ता निकाले, अगर जानबूझ के वो निकाले, यासर भाई जिंदा कैसे गाली बंदे को खा जाती है, ये बात आपने दुरुस्त कही है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। देखिए गाली, अच्छा जितनी भी गालियां ना वो माँ से मंसूब होती हैं, बहन से होती हैं, बेटी से होती हैं। यार गैरत को मजरू, गैरत को सलफ मारने वाली बात है। गैरत को सलफ मारा है, कितों लफ्ज लैन दियो बेड़े ही तरजे सलफ मारता है। गैरत उसकी गैरत बिल्कुल वो बंदा बूस्ट अप हो जाता है उस वक्त। अच्छा इसका मतलब वो सारी रात पकता रहा यार। उसको उसकी माँ पता है क्या कहती है, वो रो पड़ी है। इर्तिजा बट गए, मैंने कहा यार बट साहब ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं आप, बस मोटी मोटी बात पूछें। वो उसकी माँ कहती है मैं पास बैठी ना, मेरा पुत्र हमेशा ना रात को आंदा ही ना घर, कहती मेरे भावें एनी कोई चीज़ लिया रोज लाता था, कहती उस रात को आया तो उस रात को ही परेशान थी, अगो फोन आ गया। उसकी माँ कहती गालियाँ तो पहले भी वो सुनता था प्यो दे फोन, मेरे फोन ते कहते, उसकी माँ कहती मैं फोन उठा मैं कहता बलास कंजरी नूं, कंजरी के पुत्र नूं, धी चौध नूं। उसकी माँ कहती मैं डरते उन्होंने कहनी पुत्र है कौन है, तो बेचारा कैसे कहता चाचा जी ने। वो उस दिन जो गालियाँ पड़ी हैं, इतना शरीफुल नफ्स इंसान बच्चा उसके यार महल्ले में आप गए हैं, मैं तो बाहर जाता हूँ, कल आप वो एक जिन के पास खड़े थे। हाँ। अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे, वो आप यहाँ घुस जाते हैं, किसी यासर भाई आपको ऊपर से फायरिंग करके किसी हमला कर गया, फिर मैं शाहिद चौधरी का छोटा भाई हूँ, मैं उसका शिगिर्द हूँ, मैं उससे सीखता हूँ, समझता हूँ, मैं डर खौफ मेरे अंदर होना है। नहीं ये तो फिर होना है, नहीं फिर सही बात है। और साथ मैंने कौन से गलत सवाल किए हैं, वही सवाल किए हैं जो दुनिया की आवाज़ थी। और लेकिन उनके घर में घुस के सवाल कर रहे हो तो वो सफाक लोग हैं, अपने गलत लोग हैं, उन्होंने ज्यादती की है। देखें सैफुल्लाह नियाज़ी ने आपके साथ ही नहीं पता नहीं कितने करोड़ों और ऐसे लोग हैं रिक्शे वाले के साथ कर दिया यार, गरीब आदमी कितने करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके केस रिपोर्ट ही नहीं हुए। आपको पता है सबसे ज़्यादा सेंश्योर उसको मिली हुई हैं, सबसे ज़्यादा शोकस नोटिस उसको मिले हैं, बदकारी के इल्ज़ामात पुलिस के ऊपर उसके इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं। ये बातें सारी हकीकत है। आप मुझे जो अब टेक्निकल बात की तरफ आते हैं कि पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा जोल मार दिया है। आपने FIR पढ़ी, उसमें गवाह कौन बनाया उन्होंने? 2 भाई वो वहाँ थे। मैं बता रहा हूँ ये FIR क्रैश हो जानी है। वो वहाँ थे। मेरे ना एक भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, अब मियां अब्दुल मतीन ना, और मैं मेरा ख्याल है जितनी उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, एडवोकेट है जो, एडवोकेट बड़ा प्यारा लड़का है वो, और नॉलेज बड़ा है उनके पास, प्यारे शहरे को आप छोड़ दें, वो सब अलग सी बातें हैं। एक बंदे की होती है ना, बंदे की यानी कि वो बंदा बात कर रहा होता था, आप उसकी बात सुन, इंटेलेक्चुअल आदमी समझते हैं सारे कीड़े मकोड़ों को, टी टा पुं पा। मैंने उनको यहाँ पे बिठाया हुआ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मतीन भाई आप मुझे ये बताएं, कहते क्या, मैंने कहा इस केस का क्या बनेगा। उन्होंने बात जो की है ना वकला की, और ये कानून में तो यही है जो वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा शायद भाई केस में लड़का सज़ा हो जाएगा, तो सज़ा कंफर्म होगी, उसके जो भी अब वीडियो है या जो भी है। मैं अब आपको आपके चैनल के तवज्जो से बताऊं, ये क्यों बात बताने लगा कि आप वो बंदे हैं जो मेरी पिछले जो मैंने काम फॉलो, जो बलाज वाला केस, आप आज भी उनकी तारीफ करते हैं कि शाहिद चौधरी साहब से लोग इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं। इनकी बात इतनी ऑथेंटिक होती है कि सब लोग मानते हैं। आप लोग चूंकि मेरी रिस्पेक्ट करते हैं ना, लोग आप ही के चैनल में ये बात करने लगे और ये तारीख बन जाएंगे, ये FIR क्रैश हो जाएगी। हाँ तो क्रैश ही हो जानी है, उसके पीछे है ही कुछ नहीं। FIR के देखे ना 302 गलत साबित हो जानी है। 302 की हसनैन शाह के मुकदमे भी आपको याद है कि 2 गलत गवाह डाल दिए गए थे। मैं बता रहा हूँ, ये पूछा FIR क्यों क्रैश हो जाएगी। क्रैश का मतलब FIR खारिज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक पॉइंट आपको बता देता हूँ और आप सोचें कि ये बात नहीं, सब क्रैश होने के बाद खारिज नहीं होती, मुकदमा साइड पे कर दिया जाता है। क्रैश पे क्रैशमेंट का मतलब ये होता है कि FIR को ना हाई कोर्ट दाखिल दफ्तर कर देते हैं, दाखिल दफ्तर कि ये FIR खत्म हो गई ना, झूठी साबित हो गई। अब कैसे साबित होगी? सारे वकला पूरी दुनिया की कम्युनिटी सुन ले, इसके अंदर एक वीडियो बनी है, सोशल मीडिया पे चल रही है, ये वीडियो FIR क्रैश करा देगी। कैसे? सैफुल्लाह नियाज़ी की बॉडी के साथ 1 शॉट पे कैमरा से है, ठीक है, उसके अंदर कोई दुनिया का फरांदी ये साबित नहीं कर सकता कि जोड़ लगा हुआ है, नहीं कोई जोड़, कि लाश कहीं और पड़ी है, तो एक ही फ्रेम है। अब ये चीज़ साबित कर रही है कि जाए वकूआ पर बॉडी पड़ी है और मुलजम वहीं पे खड़ा है बगैर हथकड़ी के, उसको सिर्फ डॉल्फिन वाले ने ऐसे पकड़ा हुआ है। कानून की किताब ये कहती है अगर आपकी गिरफ्तारी रोजनामचा में पड़ गई है ना कि यासर को 7:35 पे पेट्रोल पंप से पकड़ के लाए, अमीन सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखवाई, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। पहले रिपोर्ट लिखी जाती है रोजनामचे में कि ये रोजनामचे में आज गिरफ्तारी पड़ने लगी, फिर FIR दर्ज होती है। आपकी गिरफ्तारी पड़ गई है ना तो आप सारे कत्ल ब्लाइंड अपने सर पे डाल लें, कानून उसको मानता ही नहीं।
عدالت گئی یہ گرفتاری کا بیان میں نہیں مانتی. گرفتار ملزم کے دیے ہوئے بیان کی ویلیو ہی کوئی نہیں. اگر وہ روز نامچے میں یہ سن لیں ٹیکنیکل وہ پولیس کسٹڈی میں ہے نا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بیان کی ویلیو کوئی نہیں. اب وہ لڑکا بغیر گرفتاری کے وہاں پہ بیان دے رہا ہے, اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں 10 منٹ انتظار کرتا رہا ہوں. 1 منٹ صرف جائب گوا پہ باڈی کے پاس کھڑا وہ بیان دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مار دیا ہے, گالیاں نکالتا تھا. ایف آئی آر جو ہے اس کی ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب باہر واک کر رہے تھے, لڑکا ایسے فائر. ان کی بات جو ہے نا وہ اس لیے کمزور اور غلط ثابت ہو جائیں گے. بچے کا ویڈیو بیان موجود ہے اور ماڈرنائز صدی کے ساتھ یہاں پہ قانون کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو ناقابل تردید ہیں. شرط یہ کہ فرانزک اس کو میچ کرے, مینز فرانزک ثابت کر دے کہ یہ ون شاٹ ہے. کیمرہ جو ہے نا وہ جس بندے نے ویڈیو آپ کھول کے دیکھ لیں, فرانزک ثابت کر دیتی ہے, فرانزک ثابت کرے گی یہ ون شاٹ ہے. تو ون شاٹ میں ملزم بغیر گرفتاری کا اپنا بیان دے رہا ہے. ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے مار دیا یہ وہ, اس کا مطلب وہ وقوع جھوٹا ہے. قبل از وقت گرفتاری ہے. اب اس کا قبل از وقت گرفتاری جو بیان ہے اس کی بے شک وہ اپنے خلاف بیان دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے مار دیا. سیف اللہ وہ تو مینٹل اپسیٹ ہو کے بھی کہہ میری بات سن لینا, میں کوئی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. بے شک وہ اقبال جرم کر رہا ہے لیکن ایف آئی آر کو تو ثابت کر رہا ہے جھوٹی ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز جو ہے بڑی اہم ہے, وہ آپ نے نوٹ کی ہے, وہ جو پسٹل تھا وہ CF-18 پتہ نہیں CF-90 ہے جو کون سا بڑی جڑی والا, ہاں وہ بڑی جڑی والا پستول تھا, اس کا لائسنس بھی نہیں ہے, پتہ آپ کو. یار وہ چھوڑ دیں, وہ تو معمولی سی بات ہے. نہیں ایسے ہی معمولی بات ہے. میری بات سنیں, آپ کے پاس نہ ہو تو وہ جرم ہے, میرے پاس نہ ہو تو نہیں اب وہ بھی شور نہیں ہے. اگر وہ پستول نہیں ہے اس کا ہے. میری بات تو سنیں, ٹیکنیکلی بات ہے, وہ بتا رہا ہوں یاسر بھی آپ کو اضافہ ہوگا علم میں نا. اگر وہ پولیس جائب گوا موقع سے برآمد کرتی نا تو پولیس والے پستول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تو یہ ان کے باپ, یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم ہے, اور وہاں پہ ہاتھ پہ گلوز چڑھا کے اس کو پیلوسین کے ریپر میں رکھتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو جو انہیں پولیس والے نے ہاتھ لگا دیا یہ بھی شک ہے. اور پھر وہاں پر ٹیمیں جو فرنزک کی آئی ہیں وہ بھی گھنٹے کے بعد آئیں. سارے وہ ٹیموں کو بھی چھوڑ دے, پستول کو پولیس والا ہاتھ میں پکڑ ہی نہیں سکتا. کس قانون کے تحت اس نے کرائم ہونے والا پستول پکڑے, اس کو پولیتھین کے ساتھ پکڑنا چاہیے تھا, ہاتھ پہ گلوز اتار اور اس کو وہیں پڑا رہنے دیتے. ٹھیک ہے, یہ کیوں دابڑا رکھ دیتے ہیں خون کے اوپر. وہ نقشے والوں نے آنا ہوتا ہے, فرانزک والوں نے آنا ہوتا ہے, بڑی ٹیمیں آتی ہیں وہاں پہ. تو جب وہ بے نظیر کا جو کرائم سین تھا پانی سے دھو دیا گیا تھا, تو یہ سیاپے ہوتے ہیں, یہ کرائم سین والے پستول. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پستول وہ نہیں ہوگا, وہ جس پولیس والے نے پکڑا ہوا آدمی عدالت میں اسے سزا دے دینی, تو ماما لگنا پستول پھاڑ لے. یہ ٹیکنیکل ٹیکٹکس ہیں جن کی بنا پر ایف آئی آر کویش ہو جائے گی. یہ ایف آئی آر انشاءاللہ تعالیٰ, میں جو بھی وکلا, بڑا لوگوں میں جذبہ ہے, بڑے بڑے وکیل بھائی ہیں, وہ جو دھمکیاں لگانا ہے, ویسے میاں بلال صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دی. آپ کو دھمکیاں لگاتا رہا ہے ایک لڑکا, مجھے دھمکیاں سو لگاتے ہیں. کون ہے وہ؟ یہ پتہ ہے, ایک لڑکا ہے, اس کی والدہ مدرسہ اسکول میں جو جاب کرتی ہیں, میرے ساتھ ان کی سلامدہ تھی, اور مجھے کئی لوگ یہ کہتے ہیں چوہے صاحب آپ نے اس کو جو ہے نا بریڈ دی ہے, تو یہ بچہ اسی بریڈ کا شاخ سانا لگتا ہے. تو مجھے لوگ کالیں کر کے آ رہے چوہے صاحب نین نقش تھا بڑے مل رہے, میں کہا یار ہوئے گا کسی بیچاری کا کم صرف عورت کا بچہ. تو نین نقش تو آپ کمرے میں میری تصویر لگا لیں تو نین نقش بچوں میں وہ پڑ جائیں گے. تو میں دھمکیوں والوں کو چھوڑ دوں. مجھے یہ آتا ہے کہ وہ بچہ میاں بلال صاحب کو برا, میاں بلال کو دیکھیں, میاں بلال صاحب یہ وہ وکیل ہے, خوبصورت آدمی, یہ وہ وکیل ہے, میری بات یاد رکھیے آپ, میاں عبد المتین, میاں بلال, کہ جن میں کچھ کر گزرنے کی ہمت تو ہے. یہ وہ نہیں ہے جو تماشا دیکھنے والے ہیں, بڑے ہیوی. میاں بلال تو بہت خوبصورت آدمی ہے اور بڑا بندہ ہے, اور قابل ترین اس وقت وکیلوں میں سے وکیل گنا جاتا ہے, دلیر ہے, دلیر ترین. اچھا چوہے صاحب, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کوئی سابقہ پولیس افسر ہے, اس کا نام عمر ورک ہے, وہ باقاعدہ وہاں جا کر لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی کو بیان نہیں دینا. وہ کیوں اتنا پرسنل ہوا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ ہے کیا نہ پولیس کے ساتھ. میں بتاتا ہوں, عمر ورک صاحب میں نا یاسر بھائی ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آپ ایز اے جرنلسٹ آپ باہر نکلتے ہیں, آپ لوگوں کے بیانات وغیرہ لیتے ہیں, میں ان کے خلاف اس طرح کی بات پتہ کیوں نہیں کروں گا. ایک تو میں ان کی نہیں, میں بھی خلاف نہیں ہوں ان کے, ایک تو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور دوسرا پتہ کیا ہے, میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں. حالانکہ مجھے بھی لوگوں نے کال کر کے کہا کہ جی وہاں پہ جو ہے نا حبیب اللہ سنی سنائی باتیں ہیں, باتیں سنی, تو سنی سنائی باتوں میں کیا اوپینین دے سکتا ہوں. یعنی کہ اس میں کوئی صداقت آپ کو نہیں نظر آ رہی. میرا بھی نہیں خیال کہ اتنا کائیاں, اتنا جہادیدہ پولیس افسر, اس کو ضرورت ہے, سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا کوئی دور تک تعلق میرا نہیں خیال کے تعلق ہوا. اچھا سیف اللہ نیازی کا جنازہ کیوں نہیں قربان لائن میں ہوا, اس کو وہ پروٹوکول, وہ ساری معاملات ایس او پیز اس کے جنازے کے کیوں نہیں کیے گئے؟ آپ مجھے نا آج ایک سوال کا اسی کا جواب آپ دیں, آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ چھوٹی سی مجھے میرا خیال یہ کہ وہ آن ڈیوٹی تو ایک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سیکنڈلی یہ کہ جو اس کا ملزم کا بیان ہے اس کے بعد جو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, اگر اس کا قربان لائن میں جنازہ ہوتا
تو خلقت نے امٹ آنا تھا بھائی. نہیں، اس میں یہ مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ قربان لائن میں جن کو بھی آج تک نماز جنازہ جن کی ادا کی گئی ہے نا، ان کی تصاویر شہداء کی تصاویر میں لگی. وہی نا شہداء میں تو میرا نہیں خیال آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے محکمے نے اس کو شہید جو ہے نا قرار ہی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے. میں اس چیز کو بڑا میاں والی بھیج چھوڑے سے میاں والی بھیج دیا پوسٹ مارٹم کا، لائیے ادھر ہی، تو وہ ادھر لے گیا وہاں پہ جا کر. بجاج خان نیازی ان کے کزن ہیں. بجاج ہاں نیازی میرے وہ بھائی ہیں، کزن ہیں ان کے. اور یار میرا تو بچپن کا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے. کزن کو آپ سائڈ پہ کر دینا، وہ بھی اس سے تپے ہوئے تھے. سن لیں ان کی پوسٹ لگی ہے باقاعدہ ایک، ہاں جی، اور اس پوسٹ کے نیچے سینکڑوں گالیاں لوگوں نے نکالی. 4000 لوگوں نے گالیاں لکھائی ہیں. 4000 لوگوں نے گندی گالیاں نکالی ہیں سیف اللہ نیازی کو. استغفر اللہ العظیم. اب اللہ کو پیارا ہو گیا، ہم نہیں کہتے ایسا. اللہ اس کے درجات بلند کرے یا اس کو معافی دے دے اس کے گناہوں کی. اس کو معافی مل سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو معافی مل سکتی ہے. پہلے اس کا بات کا جواب دوں آپ کو کہ معافی کیسے مل سکتی ہے. میرے تجربے کے کیسے ملے گی؟ ان کا بیٹا قاتل کو معاف کر کے گلے لگا رہے، نیازی صاحب جنت میں چلے جائیں گے. ویسے ہونا تو یہی چاہیے. اس کا ایک حاملہ اس کی بیوی ہے، 2 سال کی بچی ہے. آپ جیسے اینکر بھی اگر یہ بات کرنے شروع ہو گئے نا، آپ لوگوں کی قبروں میں نہیں. یہ بڑا اچھا فیصلہ. آپ دیکھیں ویسے بھی اپنا چوئی صاحب معاف کرنا بڑی بات ہوتی. آپ نے جن کو مرڈر کیا یا جن کے آپ نے اپنا والد کا انتقام لیا، یہ تو مجھے پتہ نا ذاتی طور پہ، میرا گھر آنا جانا آپ کے، آج تک آپ ان کی فیملیز کے خرچے بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کے اوپر دست شفقت رکھا ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہوئی ہے، تو میں زبان ہو گئی، آپ نے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ معافی ہے نا کہ آپ نے باپ کا قتل معاف کیا. اور معاف بھائی اور باپ کا قتل معاف کرنا بڑا دل گردے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو عزت نفس کے اوپر ان کے والد نے حملہ کیا تھا. اگر یہ معاف کر بھی دیں ناظرین تو اس میں کیا، میں سمجھتا ہوں اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے یہ زیادہ بڑا کام کر جائیں گے. اور 40ویں سے پہلے اس کے بیان ہونے لگا جیسے کہ بیٹا نہیں، 40ویں کے بعد تو پھر اب معاملہ ہی صرف اللہ کے سیف اللہ نیازی صاحب مرحوم کا بیٹا وہاں پہ ہے کچہری. بچے کے آنے سے پہلے وہاں پہ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ لوئر اس کی جو شیرا کوٹ کی عدالت ہے، خواہشات آپ کی بہت اونچی، وہاں پہ پہنچ جائے. قرآن مجید کی قسم، میں قرآن پاک کی قسم کھا کہتا ہوں، اگر سیف اللہ نیازی میرا باپ ہوتا، میرا بھائی ہوتا، میں با اختیار ہوتا اور اتنی گالیاں اس کو پڑتی نا، اتنی بادوائیں لوگ دیتے، تو میں اپنی ماں اور باپ کی قبر کی قسم کھا کہتا ہوں میں نے قاتل کو گلے لگا کر معاف کر دینا اور اپنے باپ کو جنت میں بھیج دینا ہے. کیونکہ سیف اللہ نیازی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کی جو ہے نا معافی اس کے قتل کی معافی میں ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پرسنل ہیں، گرج تو نہیں نکال رہے کہیں جو آپ کو گرفتار کیا تھا؟ دل کی بات بتاتے ہیں. یاسر بھائی جنی زیادہ تھانہ میں لڑنا نہیں نا، تو میری لگتا جان نہیں چھڑنی. نہیں لڑتے. وہ اللہ کے بندو، میرے یاسر بھائی میرے بھائی ہیں. شرادی نے میرے ساتھ ٹرولنگ کی، میرے سے چھوٹا بھائی ہے میرا، اسے سخت جملے بولے. شرادی میرے پاس آیا ہے، اس نے آگے جفی ڈال لی. آپ کا غصہ 15 منٹ سے زیادہ کا ہوتا نہیں ہے مجھے ساتھ. 5 منٹ کا ہوتا ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ یار اگلا بندہ غصے کی بات کر رہا ہے نا، وہ بات کس اینگل سے کر رہا ہے، کیا وہ مجھے جانتا ہے جو بات کر رہا ہے اس یہ انسانیت کے ثبوت ہیں. تو میں تو بندوں کو، میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ایسے ہوا. یہ بندہ میرے پاس چل گیا، ایسے سلوٹ مارا ہے. گوگی بھائی ہیں جاگ، ان کا بھی انٹرویو کریں. مجدد گوگی بھائی ساتھ ہے، وہ میرے باپ کی طرح میں ان کا احترام کرتا ہوں. اب وہ ساتھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ رنگ بازیاں شروع کر دوں. میں اتنا ہی کیا کہ اس کو پاس بھی ڈاکو، اس کی غلطی تیسری، وہ کہہ رہا تو ہم نے تھکا چھوڑے. اور یقین کریں خدا کی قسم، قرآن پاک کی قسم کہا کہتا ہوں، مجھے اس بندے سے بڑا پیار ہو گیا تھا دنوں میں. پتہ نہیں کیوں ہو گیا تھا. اس کے میں نے کچھ میسیجز بیچ میں لگائے ہیں، مجھے وہ کہہ رہا ہے مجھے لالا جی لالا جی لالا جی. یار دنیا کو وہ گالیاں نکال رہا ہے اور مجھے وہ لالا جی کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب اس کا مرڈر ہوا ہے تو عدیل جو ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان گالیوں کا، یہ گالیاں پھر بھی کھاتا رہا ہے. اس وقت بھی، اس موقع پہ بھی سیف اللہ نیازی اس کو گالیاں گندی دیتا رہا ہے پوری مارکیٹ میں کھڑے ہو کے باہر. پھر یہ اوپر گیا، پسٹل لے کے آیا، پھر اس نے قتل کیا. نہیں واقعہ یہ جو ہے نا، میرا اندازہ جو ہے، نہیں اندازہ نہیں ہوا ہی ہے. آپ اپنی اوپینین دے رہے ہیں، میں اپنی دیتا ہوں. میرے پاس تو اس کے بیان موجود ہے. یہ لڑکا گیا ہے 8:30-9 بجے وہاں پہ. میرا اندازہ جو ہے، اب اس میں تفتیشی کو تو نہیں ملا ہوں. لڑکا گیا ہے، اس نے اسے سوئے ہوئی حالت میں دیکھ لیا اور اس نے اس کے ساتھ جا کر نا تھوڑی پہلے اس کو اٹھایا. اس نے اٹھا کے اس نے اسے چیک کیا ہوگا کہ اس سے ذرا پوچھوں تو میں نے گالاں کیوں کٹ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائلاگ بھی ہو. اس نے پسٹل اس کو اٹھا لیا ہوگا، پہلے اس کے پاس ہوگا. اس نے اس کو تھوڑا سا ایک موقع اور دیا ہوگا کیونکہ اس کا نمک کھاتا رہا. نیازی نے اٹھ کے پھر وہی رویہ رکھا ہوگا. نیازی آ گیا ہوگا باہر، یہ پھر اندر سے ارادہ کر کے باہر نکلے سے گولیاں مار دیں. یہ جو ایف آئی آر میں نا وہ ہم پکڑے تھے، تو یہ وہی تو ایف آئی آر میں ہوتا ہے. اسی غلط بیانی سے یہ ایف آئی آر کویش ہو جانی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کی یہ پہلی ایف آئی آر ہوگی. اب وکیل آگے اچھا. آخری بڑی ایک مزیدار سی بات،
اب آپ اس سے غور سے پہلے سوال کو سن لیجئے گا, درمیان میں مجھے نہ انٹرپٹ کیجئے گا. دیکھیں اپنا محمد علی بٹ نے سینکڑوں قاتلوں کو جہنم واصل کیا ہے, ماجد بشیر نے سینکڑوں بندوں کو اڑا دیا پکڑ کے جو مجرم لوگ تھے. فیصل شریف نے کسی مجرم آدمی کو نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے جی. عمر ورک نے بھی کسی مجرم آدمی کو نہیں چھوڑا, حسنین حیدر نے نہیں چھوڑا, فاروق حسن نے نہیں چھوڑا, مجاہد جٹ سرا نے نہیں چھوڑا, سارے افسر جو ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی, ان لوگوں کے منہ سے میں نے کبھی کوئی گندی گال سنی نہیں ہے. یعنی کہ ان کے متحد بھی ہیں بہت سارے لوگ, اور بلکہ وہ ڈی ایس پی رینک کے اوپر ہیں اور اچھی پوسٹوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اچھی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, کسی کو گندی گالی نہیں نکالتے. ان کی وجہ کیا تھی؟ یہ رورل ایریا میں کام کرنے کی وجہ سے کیا تھا؟ دورہ کیا پڑتا تھا ان کو؟ یاسر بھائی شہر لاہور جو ہے نا مزاجی شہر ہے, یہ میری بات آپ نے اگنور نہیں کرنی. اچھا ہم ابھی بھی نا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, کسی لینڈ کروزر پہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چکڑ چھولوں والا دیکھ کے دل کرتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے کہوں کہ نیچے جا کے پھٹے پہ بیٹھ کے, تو اسٹیل کے گلاس, اچار پرائیں, اچار بنائیں, تھوڑا مولیاں پائیں, اور تھوڑا سے چنے دوبارہ ڈلوانے. اتنی دیر تک چکڑ چھولوں کا مزہ نہیں آنا جب تک ہم نے ادھر لاتے ادھر بینچ تے نہیں بیٹھنا. یار شویب صاحب آپ کتنے لاہوری اور کتنے آئیڈیلسٹ. اور دوسری بات سنیں, لاہوریوں کا مزاج کیا ہے, گندا بندہ, کالا شاہ کانجی والا. ہم نے کہا پائیں گلاس ہونے گاجر میں کالے تھا نا, پسینہ ہم لاہوری ہیں. باہر کے شہر سے کوئی بندہ لینڈ کروزر پہ روایتوں کے ساتھ جڑے ہوئے, باہر سے کوئی بندہ آئے گا نا لینڈ کروزر پہ, وہ کبھی بھی پھٹے پہ بیٹھ کے چلے نہیں ہوگا. میں نہیں, وہ ان لوگوں کے یہ اکڑ بنی ہوتی ہے. یہ جو افسران جن کا آپ نے نام لیا نا سارے لاہور کے ہیں. سیف اللہ نیسب کے بھائی کہتے ہیں کل انٹرویو کے اندر, آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر, یہ سوال سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹیرر نو قائم رکھنے واسطے, اپنے ڈیزگنیشن نو قائم رکھنے واسطے, اپنے رتبے نو قائم رکھنے واسطے لوکاں دے نال سختی کرنی پیندی ہے, انہوں نے بدماشی کرنی پیندی ہے, انہوں نے گالاں کڈنیاں پیندیاں نے, انہوں نے پریشر پانا پیندا ہے. یہ کہا ہے انہوں نے لوگوں کا کہا یا مجرمان کا کہا ہے؟ نہیں, عام لوگوں کا کہا ہے. تو لوگوں کا کہا ہے تو پھر ان کی اپنی اوپینین ہے. میں تو یہ کہوں گا بڑی غلط بات ہے, میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. لوگوں کے ساتھ رویہ بجاج خان نیازی کی وہ اراضی ہے جہاں پہ وہ رہتا تھا, اور اس سے پہلے وہ رہتے تھے اپنا آج سے 8-10 سال پہلے نہیں رہتے تھے, یہ جھوٹ والی بات ہے, 6 سال پہلے رہتے تھے نیازی اڈے کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ بھی لوگ ان سے تنگ تھے. نیازی صاحب نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی, کبھی تو کر کے نہیں بلایا, ان کے خاندان میں سے کبھی کسی نے نہیں نکالا ایسے کیا. ان کے خاندان میں یہ انوکھا آدمی کیسے پیدا ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں, بجاج نیازی کو نا 80 کے وہ لاہور میں ہیں, 80-82 میں وہ لاہور آ گئے تھے. ان کی یہاں پہ نا نیازی آرمز کے نام سے اسلحے کی دکان تھی یسوڈیوال کوارٹروں میں, اور ان کو میرا 35-40 سال ہو گیا, ابھی تو وہ لاہوری ہو گئے ہیں. اوپر سے بجاج نیازی جو ہے نا, آپ ان کی ویڈیو کھول کے دیکھیں یار, میں نے اتنا پولائٹ آدمی جس کے پاس اتنی دولت ہو, جس کے پاس گاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوں, خوبصورت آدمی, اور وہ بندہ کیا یار انسان, کیا بات. اب اس نیازی کو اب اس نیازی کے ساتھ کمپیریزن کرے, یاسر نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ خاندان تو وہی ہے. نہیں, خاندان وہ کیسے ہے, ذات برادری کہہ سکتے ہیں وہ, نہیں رشتہ دار ہیں. تو پھر انہوں نے پوسٹ کیوں لگائی ہے؟ ان کے رشتہ دار ہیں یار. پھر انہوں نے یار, وہ سچا آدمی, وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں. صحیح بات, لیکن میں گالا دینا, وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں, ویسے نہیں جھوٹ بولتا. اب دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ دکانہ نیازی تھا, لوگ یقین کریں خدا کی قسم میں نیازی تھا وہ جانتا ہوں, وہ بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہو کرایہ کتنا ہے. اچھا, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سیف اللہ نیازی وہاں پر وابڈا کی بجلی چوری کر کے نیچے دکانداروں کو دیتا تھا. وہ میاں عمران ارشد نے پروگرام کیا, میں نے تارے دکھا دی ہیں, تارے دکھا دی. کہتا ہے پانی کی بوتلیں لا کے یہاں پہ بیچتا تھا. یار بجلی بیچتا بندہ, دیکھو کس لیول کا چیپ حرکتیں کرنے والا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کھانا فری کھا کے انہوں نے شاد باغ کے علاقے میں, اور پیسے نہیں تھے دیے. یہاں خان بابے ہوٹل میں پیسے نہیں دیتا تھا, جا کے پوچھ لیں جاتے. وہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کھانا کھایا ہو کہیں سے؟ ہمارے سامنے تو آپ 50-50 ہزار کے بل دیتے ہیں, کبھی ہوا ہے کہ کسی کا کوئی پیسہ رکھا؟ آپ یہ دیکھیں, اس دن میڈیا کے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, خان باب ہوٹل سے کھانا آیا, میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا بعد میں لے جانا. غالباً 70,000 کا بل, 70,000 روپے میں نے دیا ہے, بل تو 1.25 لاکھ کا تھا, تو میں نے 70,000 کیوں دیا؟ میں نے کہا سارا میڈیا یہ دیکھ لے کہ زندگی میں لوگ جو ہے نا اس طرح عزت کرتے ہیں ہماری. میں وہ بندہ, میں آپ کے سامنے شو بنانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا پھر لے لیں گے. شویب صاحب تسی بیک اپ کرو گے عدیل دا؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیک اپ نہیں کروں گا, پوری سر دھڑ کی بازی لگاؤں گا, پیسہ لگاؤں گا, زور لگاؤں گا, اپنے سورس استعمال کروں گا, وکلا کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا, وکلا کے پیچھے ہائی آپرین پیٹرول ڈالوں گا, اس کے گھر والوں کی کفالت کروں گا, بے لوس کروں گا, اپنی جیب سے کروں گا. ایک ملیشیا سے بندے نے ₹1,00,000 کا زندگی بھر کفالت کریں گے, جتنی دیر وہ بچہ باہر نہیں آتا کوشش کفالت کریں گے, کوشش کروں گا, اور کوشش کامیاب ہوتی ہے, آپ دیکھ لیجیے. ناظرین دیکھیں, اگر کوئی شخص پرسنل جیسے چوئی صاحب ہوئے پڑے ہیں, اگر ایسے کوئی پرسنل ہو جاتا ہے بعض دفعہ, تو حالانکہ بطور جرنلسٹ میرا کام نہیں ہے, میں پرسنل ہوں, میں نہ اس جرنلزم کو مانتا ہوں,
لیکن بسا اوقات بطور انسان یہ دل مانتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا ظلم نیازی صاحب کر گئے کہ کسی کی ذات اور اس کی روح کو ٹھگ گئے. خدا کی قسم گندی گالیاں بیٹیوں کے معاملے میں ہائے اللہ نہیں سنی جاتی. ہم نے کبھی کسی کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا, برداشت ہی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کی سخت رویے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے رزلٹ بھی شاید یہی ہوتے ہیں. اور دنیا ایسے رزلٹس دینے والوں کو کس طرح ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہے. اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے رویے خراب ہیں خدا راؤنڈ وہ ٹھیک کر لیں. آپ پبلک کے سرونٹ ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی کا راستہ بنیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیے غم و غصے کی لہر ہی بن جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.